Assalamu alaikum. Welcome to your favorite channel सईदा हॉरर स्टोरी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे जिन की कहानी है जो सदियों से बरगद के दरख्त पर रहता था। उसने किस तरह एक मासूम लड़की को अपने इश्क में मुब्तला करके जान ले ली और फिर उसके घर वालों के साथ क्या किया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जनजात का इश्क। दिसंबर की सर्द ठठरती हुई रात थी और बाहर किसी जीरू का नामो निशान तक ना था। आधी रात के वक्त ऐसे कोई आहट भी इंसान को डरा कर रख देती है। मिनाल अभी अपना कुछ काम कर रही थी, सो अभी जाग रही थी। उसकी आदत थी लाइट्स ऑफ करके खिड़की से बाहर झांक लिया करती थी। आज भी उसने हस्बे मामूल ऐसा ही किया था, मगर ये क्या! खौफ से इसकी आंखें फैल गई थीं। तस्दीक के लिए इसने दोबारा खिड़की से बाहर झांका तो बामुश्किल अपनी चीख दबा सकी थी। खौफ और हरास के आलम में खिड़की के पर्दे बराबर किए वो थर-थर कांपती अपने बेड पर आ गई थी। ये 2 कनाल पर मुश्तमिल एक घर था और इस घर में 3 फैमिलीज आबाद थीं। ये हवेली बहुत पुरानी थी। मिनाल के दादा बताते थे कि ये जगह उनके बाप ने बनवाई थी। मिनाल के दादा इजहार अहमद के 5 बच्चे थे। उमर अहमद, कमाल अहमद और शाहजहां, ये 3 बेटे थे और मेहरुनिसा और ज़ैबुनिसा ये 2 बेटियां थीं। ज़ैबुनिसा शादीशुदा और अपने घर वाली थीं, जबकि मेहरुनिसा का 19 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। उमर अहमद की एक ही बेटी थी, मिनाल, और कमाल अहमद के 2 बेटे थे, शहरियार और अजरत, और शाहजहां का एक बेटा तैमूर और एक बेटी मिशाल थी। शुरू से इस घर में इकट्ठे रहते थे। घर के रिहायशी हिस्से से थोड़ा हटकर एक तरफ एक छोटा सा बागीचा बना हुआ था, जहाँ मुख्तलिफ दरख्त और पौधे लगे हुए थे। इस बागीचे की खास बात ये थी कि वहाँ सबसे पुराना बरगद का दरख्त बहुत घना और बहुत पुरसरार सा था। बाकी सब पौधों की काट-छांट की जाती थी, मगर इसे कभी नहीं काटा गया था। आकाश बेल की शाखें, बरगद के तने और अक्सर शाखों के साथ बहुत गंझलक होकर लिपटी हुई थी। खौफ के मारे कितनी ही देर मिनाल की सांसें रुकी रहीं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बरगद के करीब दिन में भी कोई नहीं जाता, वहाँ रात के इस पहर शहरियार खड़ा था, वो भी तने से टेक लगाए इतने खंग मौसम में, बिना किसी गर्म कपड़े के। इससे गुमान हुआ था जैसे से कोई गलत फहमी हुई हो, मगर जब इसने दोबारा देखा तो वो शहरियार ही था, आंखें बंद किए बाजू फैलाए खड़ा। वो किसी और ही दुनिया का बासी लग रहा था। खौफ ने तमाम रात मिनाल की नींद छीन ली थी। शहरियार इसका कज़न होने के साथ साथ मंगेतर भी था। दोनों में अगरचा कोई खास बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, मगर आते जाते खाने की मेज़ पर रोज कहीं न कहीं सामना हो जाता था। इसे एकदम से शहरियार से खौफ आने लगा था और सुबह नाश्ते की टेबल पर इसने हिम्मत करके शहरियार से पूछ लिया था, शहरी, रात को तुम कहाँ थे? चूँकि मिनाल बहुत कम गो थी और बहुत कम शहरियार से मुखातिब होती थी, तो सबका चौंकना लाजमी अमर था। शहरियार खुद भी हैरान हुआ था। फिर इसने जवाब दिया, अपने कमरे में था, मगर तुम क्यों पूछ रही हो, खैरियत है? इसने इंतहाई तहम्मुल से कहा था। आधी रात को तुम बाहर निकले थे क्या? मिनाल ने फिर पूछा था।
توبہ کرو لڑکی، اتنی ٹھنڈ میں آدھی رات کو باہر نکل کر میں نے اپنی کلفی جمانی تھی کیا؟ منال حیران ہوئی تھی کیونکہ شاعری کے لہجے میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی۔ منال الجھ گئی تھی کہ اگر شاعری نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا؟ اگر وہ شاعری نہیں تھا تو پھر شاعری جیسا کون تھا؟ اظہار صاحب کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، منال تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم نے شہریار کو کہیں جاتے دیکھا تھا کیا؟ نہیں دادا، وہ بس میں کھڑکی بند کر رہی تھی، رات کو تو اچانک باہر نظر پڑی تو مجھے لگا کہ برگد کے نیچے شہری کھڑا تھا، میرا وہم ہوگا۔ اظہار صاحب اور شاہجہاں کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا تھا۔ یہ سنتے ہی بظاہر سب نارمل بیٹھے تھے، مگر ایک بھونچال اٹھا تھا جو صرف اظہار صاحب اور شاہجہاں کے اندر اٹھا تھا۔ انہیں لگا وقت 20 سال پیچھے چلا گیا جب مہرونسا ان کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، بابا جان آپ رات کو برگد کے نیچے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے رات کو بھی دیکھا تھا، آپ وہاں کھڑے کسی سے باتیں کر رہے تھے اور اظہار احمد اس کی ذہنی حالت پر شک کر رہے تھے۔ اکثر ہی جب مہرونسا ایسا کہنے لگی تو انہوں نے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، بظاہر کوئی مسئلہ نظر نہ آیا۔ پھر ایک رات یوں ہوا تھا کہ زیبا کے ساتھ لیٹی مہرونسا اچانک غائب ہو گئی۔ جاگتی آنکھوں سے زیبا نے اسے غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر گلا خشک کر لیا تھا، مگر کوئی بھی اس کے کمرے تک نہ آیا، یہاں تک کہ وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو مہر بھی ساتھ لیٹی تھی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیبا نے ڈرتے ڈرتے مہر سے پوچھا تھا، مہر تم کہاں چلی گئی تھی؟ اتنی دیر کے بعد وہ بولی تو بہت عجیب لہجہ تھا اس کا، میری شادی تھی زیبا، تمہیں پتہ ہے میں دلہن بنی تھی اور میرا دولہا بہت خوبصورت تھا، وہ وہاں برگد کے پاس بہت خوبصورت محل ہے، میں سارا محل دیکھ کر آئی ہوں۔ مہر کا لہجہ بہت عجیب تھا، اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں۔ زیبا کی پھر چیخیں نکل گئیں کیونکہ مہر کا چہرہ بگڑ رہا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر شاہجہاں اور اظہار صاحب بھاگ کر آئے۔ اس وقت گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ زیبا کی چیخوں اور مہر کی عجیب حالت نے شاہجہاں کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ جب زیبا نے سب بتایا جو مہر بول رہی تھی اور مہر کے غائب ہونے اور اپنے چیخنے اور بے ہوش ہونے تک کی ساری کہانی بتائی تو اظہار صاحب حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ مہر کی اور زیبا کی حالت بتا رہی تھی، معاملہ کچھ اور ہے۔ اپنے طور پر وہ عالموں کے پاس بھی جاتے رہے۔ شاہجہاں اور اظہار صاحب نے اس معاملے کو مخفی ہی رکھا، مگر اس دن کے بعد یوں ہوا کہ مہرونسا اکثر برگد کے آس پاس پائی جاتی۔ وہ خوش رہنے لگی تھی، اب اسے برگد تلے پاپا نظر نہیں آتے تھے، بلکہ کوئی اور دکھتا تھا جس سے وہ ڈھیروں ڈھیر باتیں کرتی۔ اس دوران مہرونسا کا رشتہ آیا، مگر اس دن عجیب واقعہ ہوا تھا۔ برگد کے درخت پر بغیر آندھی کے بہت طوفانی ہوا چلی تھی اور ہر طرف پتے اڑ اڑ کر عجیب ویرانی کا سا سما پیدا کر رہے تھے۔ مہر زیبا سے کہہ رہی تھی، زیبا تم ابا کو بتاؤ نا کہ میری تو شادی ہو چکی ہے۔ وہاں جو برگد کا درخت ہے وہاں ایک بہت بڑا محل ہے جو بہت خوبصورت ہے، میں بھلا کہیں اور کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اور اس دن پہلی بار مہروز مہر کے علاوہ کسی کے سامنے آیا تھا۔ اظہار صاحب نے حیرت سے اس خوبرو نوجوان کو دیکھا جو ان کے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غضبناک آنکھوں والا وہ شخص اظہار صاحب سے بہت تمیز سے لیکن سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، مہر آپ کو بتا چکی ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور آپ عالموں کے پاس جانا چھوڑ دیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں جانے والے اور مہر کی شادی کہیں کرنے کا سوچیے گا بھی نہیں۔
ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ برگد کی جانب چل دیا۔ برگد کے نیچے جا کر وہ غائب ہو گیا۔ اظہار صاحب کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ دن گزرے تھے۔ جو لوگ مہر کے رشتے کے لیے آئے تھے وہ رشتہ پکا کرنا چاہ رہے تھے۔ جس دن ان لوگوں نے رشتہ پکا کرنا تھا اس دن آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور لڑکے کی موت واقع ہو گئی تھی۔ باقی کسی کو خراش تک نہ آئی۔ کسی کو سمجھ بھی نہ آ سکی تھی کہ حادثہ ہوا کیسے۔ کچھ وقت گزرا، مہر کا برگد کے پیڑ کے پاس بیٹھنا بڑھتا گیا۔ کوئی اسے روکتا تو بیمار پڑ جاتی۔ ایک بار اسے کمرے میں بند کر دیا مگر کچھ ہی دیر بعد دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ مہر برگد کے پاس نہ جاتی تو برگد کا درخت مرجھا جاتا۔ پھر یوں ہوا تھا کہ ایک رات مہر پوری رات کے لیے غائب رہی تھی۔ اب تو سب گھر والوں کو یقین آ گیا تھا مہر پر کسی بھوت کا سایہ ہے، مگر مہروز برگد والا نوجوان اس سے کوئی واقف نہیں تھا سوائے اظہار صاحب کے۔ انہوں نے درخت کاٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ مہروز پھر آیا۔ اگر آپ نے درخت کاٹا تو آپ کی بیٹی مر جائے گی، مگر اظہار صاحب نے اسے محض ڈراوا سمجھا۔ مگر پھر جو ہوا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ برگد کی ایک شاخ ابھی کٹ کر گری تھی کہ آندھی آ گئی تھی، زوردار آندھی، ساتھ ہی مہرنسا دم توڑ گئی تھی۔ برگد کے تنے کے ساتھ کھڑا مہروز سخت غضبناک چہرہ لیے چیخ رہا تھا، جو سوائے اظہار صاحب کے اور کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا نہ سنائی دے رہا تھا۔ مہر کے مرنے کے بعد اظہار صاحب نے ساری بات شاہ جہاں کو بتا دی تھی۔ کتنے ہی دن برگد کے پیڑ سے رونے کی آوازیں آتی رہیں اور مہروز ہمزاد بن گیا تھا۔ مہر کے جانے کے بعد اس نے گھر کے مکینوں کو کچھ عرصہ بہت تنگ کیا تھا۔ کبھی کسی کا روپ دھار کے سامنے آ جاتا، کبھی کسی کا۔ اکثر مہر کا روپ دھار کر اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، جس کو ڈرانا ہوتا، اور پھر اس گھر میں چیخوں کی آواز سن کر ہنستا۔ اور پھر سب کی شادیاں ہو گئیں تو سوائے اظہار صاحب کے کبھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا، تنگ بھی نہیں کرتا تھا۔ البتہ برگد کی شاخوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ اظہار صاحب حال میں لوٹ آئے تھے۔ اب وہ منال کو شہری کے روپ میں نظر آیا تھا تو یقیناً یہ خطری کی گھنٹی تھی۔ منال یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ شاہ جہاں پریشان باپ کے پاس بیٹھا تھا۔ دونوں باپ بیٹا خاموشی سے قاری صاحب کے پاس گئے، انہیں ساری صورتحال بتائی اور حل پوچھا۔ شاہ جہاں نے مہر کا حال دیکھا تھا، وہ منال کو مہر نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ تمام صورتحال سن کر امام صاحب نے مشورہ دیا، جلد از جلد بچی کا نکاح کر دیں، پھر وہ جنزات منال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انہیں امام صاحب کو مغرب کی نماز کے بعد کا وقت دیا تھا نکاح کے لیے۔ شاہ جہاں نے نکاح خواں کا انتظام بھی کر لیا۔ اظہار صاحب بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ منال ہو بہو مہر جیسی تھی۔ شام کو اظہار صاحب نے خرابی طبیعت کا بہانہ کیا اور سب بچوں کو بلا لیا تھا۔ اس وقت انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شہریار اور منال کا ابھی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کی اگر مگر اور کسی کی کوئی بات نہ سنی گئی۔ انتظام تو پہلے ہی مکمل تھا۔ شاہ جہاں اس سارے معاملے کا رازدار تھا۔ منال اور شہریار ہکا بکا تھے۔ آنن فانن سب کچھ ہو گیا تھا، مگر منال کو الجھن تھی، ابھی رات کے واقعے سے الجھی ہوئی تھی کہ اٹھا کے ایک دم نکاح کا چکر۔ وہ بضد تھی کہ اسے بتایا جائے کہ سب ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ اظہار صاحب نے اس کی ضد سے ہار مان لی تھی اور مختصراً ساری بات بتا دی۔ اس واقعے کو سن کر منال کافی بے چین سی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے معاملہ مزید بگڑتا، منال پر جن حاوی ہوتا۔ امام صاحب نے فوری نکاح پڑھایا اور منال کی زندگی بچ گئی۔ اظہار صاحب اور شاہ جہاں مطمئن تھے۔ برگد آج پھر رو رہا تھا، مگر منال مہر بننے سے بچ گئی تھی۔
امید ہے دوستو آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں کل ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تو ابھی کے لیے اللہ حافظ۔